आदाब दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद की जाती है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की स्ट्रीम, आज की ये नशिस्त बहुत अहम, वेरी इम्पोर्टेंट है। अपने मौजू के एतबार से भी, टॉपिक के एतबार से भी। और तो मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरी इन बातों को गौर से सुने, मैं क्या कह रहा हूं। बहुत अहम बातें हैं और बड़ी नुक्ते वाली बातें हैं। बरसों के मुताले और बड़ी अर्क-रेजी के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इस्लाम से मुताल्लिक़ा किताबों में दो आदद मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुजरे हैं। एक वो जो कुरान में था और दूसरा वो जो हदीस में है। कुरान वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था से है और हदीस वाले मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक है से है। आप समझ रहे हैं बात को। यानी एक वो मोहम्मद जो था और एक दूसरा वो मोहम्मद जो है वाला जो मोहम्मद है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तारीख या हदीस में है, और था वाला जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो कुरान में है। ऐसे बलीग, यानी ये बड़ी बारीक बात है, ऐसे बलीग नुक्ते गहरे गौर खौस के बाद ही किसी को समझ आ सकते हैं। ये तो हो गई एक बात। अब हम आगे चलते हैं। याद रहे, कुरान की किसी एक भी आयत से ये मुतरश्शह नहीं होता, यानी इस बात का इशारा तक नहीं मिलता कि कुरान के हाजिर नबी का नाम वाकई तौर पर मुहम्मदुन ही था, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यानी कुरान की किसी एक भी आयत से ये इशारा तक नहीं मिलता कि कुरान के हाजिर नबी का नाम वाकई तौर पर मुहम्मदुन ही था। ये भी याद रहे कि कुरान के हाजिर नबी का नाम मुहम्मदुन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या अहमद समझ लेना, यानी कुरान के हाजिर नबी को मुहम्मद या अहमद समझ लेना अपने आप में एक गलतुल आम और गैर कुरानी अकीदा है। समझ आ रही है आपको बात। यानी ये एक गलतुल आम, यानी गलत बात, यानी शाये जाये हो गई, ऐसे ही चल रहा है। गौर किसी ने भी नहीं किया, या फिर शायद किसी ने किया तो लेकिन जो है वो कभी इस पर इसको अहमियत नहीं दी। तो असल में ये अकीदा गैर कुरानी अकीदा है और एक गलतुल आम बात है। नुसूस कुरानिया इस अकीदे की न तायीद करते हैं न तौसीक करते हैं। फिल हकीकत देखा जाए तो कुरान ने अपने हाजिर नबी का नाम, यानी अपने हाजिर नबी का इसमें मारिफा, नाम कहते हैं प्रॉपर नाउन को, इसमें मारिफा प्रॉपर नाउन को कहते हैं। यानी कुरान ने अपने हाजिर नबी का प्रॉपर नाउन किसी भी मकाम पर हमें बताया ही नहीं बताया। जी हाँ, कुरान के हाजिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम पूरे कुरान में सिरे से कहीं पाया ही नहीं जाता। आप समझ रहे हैं। और ये सारी बातें मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं और पूरे होश और हवास में कह रहा हूं। काफी गौर और खौस और इंतहाई जो है यानी दिक्कत के साथ मैं इन चीजों को, मैंने जब इस पर जो है अपनी अर्क-रेजी के साथ इन बातों को जब गौर किया, तब मैं जाकर इस तरह के नुकात तक जो है पहुंचा हूं। अच्छा, आप देखें कुछ अहम रुमूज जिनका जहन नशीन किया जाना बहुत जरूरी है। ये बहुत अहम बातें हैं, गौर से सुनिए। रुए जमीन की वो वाहिद हस्ती जिसको सुरियानी में यसू, अंग्रेजी में जीसस और अरबी में ईसा कहा गया है। तारीखी बुनियादों पर सुरियानी लुगत यानी सीरियाक लैंग्वेज अरबी लिसान की मां कहलाती है। समझ आ रही है आपको। यानी सीरियाक जो लैंग्वेज है वो अरबी लिसान की मां कहलाती है।
عربی لسان کے حروف تہجی کہتے ہیں الفابیٹیکل، یعنی وہ جو الفابیٹس ہیں، حروف تہجی الفابیٹس، عربی لسان کے جو حروف تہجی ہیں اور ان کی جوڑ توڑ سے لفظوں کو بننے کا جو نہج ہے، در حقیقت سریانی لغت سے ماخوذ یا اس سے مستعار ہے، یعنی اس سے لیا گیا، اس سے ڈیرائیوڈ ہے۔ کس سے؟ سیریاک لینگویج سے عربی لسان کے حروف تہجی اور ان کی جوڑ توڑ سے لفظوں کو بننے کا نہج، اس کا جو طریقہ ہے وہ سیریاک سے لیا گیا ہے۔ جس شخصیت کو عیسیٰ کہا گیا ان کی مادری زبان سریانی تھی، سیریاک۔ سریانی لغت میں لفظ یسوع جب لکھا جاتا ہے تو وہ شکل میں ہو بہو عربی کا محمد ہی ہوتا ہے۔ آپ کو سمجھ آ رہی بات؟ اس میں بڑی اہم باتیں میں کہہ رہا ہوں، اور یہ ساری باتیں اس کو اگر کوئی صاحب علم آ کر مجھ سے پوچھے گا تو میں ایک ایک بات کو ثابت کر سکتا ہوں۔ یہ باتیں میں ایسی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ ہوائی باتیں نہیں ہیں، بلکہ ایک ایک بات کو میں ثابت کروں گا۔ اور لیکن پوچھنے والا اگر واقعی وہ سنجیدہ ہے، مخلص ہے، اور بات کی تہ تک پہنچنا چاہتا ہے تو اس کے سامنے میں اپنی باتیں رکھوں گا اور ایک علمی مذاکرہ ہوگا۔ یہاں کوئی کسی کو منوانا نہیں چاہتا، لیکن بلکہ میری اپنی جو تحقیق ہے، میری اپنی جو ہے عرق ریزی ہے، اس کے نتیجے کے طور پر جو باتیں سامنے آتی ہیں میں وہ دنیا کے سامنے پیش کرتا ہوں، ان کو شیئر کرتا ہوں۔ یہاں پر کسی کو جو ہے ناراض ہونے یا غصہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بھئی دیکھیں، آپ کے اپنے، یعنی میں مسلمان بھائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ آپ کے اپنے عقیدے بھلے جو مرضی ہوں، میں ٹھیک ہے ان کا احترام کروں گا، لیکن علمی طور پر میں یعنی ان کو اس کسوٹی پر، علم کی کسوٹی پر پرکھنا میری ذمہ داری ہے، میرا فرض ہے، اور میرا یہ کام ہے، اور یہ کام میں کر رہا ہوں۔ آپ کے عقیدے، آپ کے اپنے عقیدے، آپ کے علماء نے، آپ کے فقہاء نے جو مرضی رکھ لیے ہوں، اور آپ ان عقیدوں کو لے کے چل رہے ہیں، ٹھیک ہے بھی، آپ چلتے رہیں، لیکن میری تحقیق جو کہتی ہے میں اس کو دنیا کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ اتنا تو مجھے حق ہے۔ میں کسی کو ناراض کرنا نہیں چاہتا، لیکن اگر وہ عقیدوں کی وجہ سے مجھ سے ناراض ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں بھائی؟ میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو میں کہہ رہا تھا کہ سریانی لغت میں لفظ یسوع جب لکھا جاتا ہے تو وہ شکل میں ہو بہو عربی کا محمد ہی ہوتا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ یعنی سریانی حروف ہجا کو جوڑ کر لکھا تو جائے گا محمد، جبکہ اس بنت کا تلفظ کیا جائے گا یسوع۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یعنی جب آپ سیریاک لینگویج میں یسوع لکھیں گے، اب جس طرح سے میں نے بتایا یسوع یا جیزس یا عیسیٰ ایک ہی شخصیت کے جو ہے مختلف نام ہیں، یا مختلف جو ہے ان کو اس طرح کے لفظوں سے بلایا جاتا ہے، مگر جب سیریاک لینگویج میں یسوع لکھیں گے تو چونکہ جس طرح سے میں نے بتایا کہ سیریاک لینگویج اصل میں اس کے جو حروف تہجی جو الفابیٹس ہیں وہ اصل میں وہی الفابیٹس عربی لسان کے ہیں۔ اب بعد میں جا کر عربی لسان جب عربی لغت بنی تو اس کی شکلیں بدل گئی۔ میں بات کر رہا ہوں قرآن کی۔ جس وقت قرآن پہل لکھا گیا تو وہ ان لکھنے والوں کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ ان کو لکھیں کیسے، کیونکہ قرآن تو بولی ہے، قرآن تو بول ہیں، قرآن تو قول ہے نا بھائی، قرآن لفظ نہیں ہے۔ قرآن جو ہے اس کو لکھنے کی جب نوبت آئی تو ان کے پاس ان کے اپنے الفابیٹس نہیں تھے، ان کے اپنے حروف تہجی نہیں تھے، تو یہ کہاں سے مستعار لیے گئے؟ سیریاک لینگویج سے، کیونکہ سریانی زبان اس وقت باقاعدہ لغت کا درجہ رکھتی تھی، جبکہ عربی لسان ایک بولی تھی۔ آپ سمجھ رہے ہیں فرق؟ بولی اور لغت میں یہی فرق ہوتا ہے، لسان اور لغت میں یہی فرق ہوتا ہے۔ جب کوئی بولی، کوئی لسان یعنی ترقی کر جاتی ہے، اس کے اصول و ضوابط جو ہے وضع کر دیے جاتے ہیں، اس کے گرامر جب جو ہے سیٹ کر دیے جاتے ہیں، تب جا کر وہ لغت کہلاتی ہے۔ اور میں اس زمانے کی بات کر رہا ہوں جس وقت ابھی قرآن کو لکھا جانا تھا، تو قرآن کیا ہے؟ لسان ہے، بولی ہے، اور خود پورے قرآن میں قرآن اپنے آپ کو لغت یعنی لینگویج نہیں کہتا، بلکہ ٹنگ کہتا ہے، ڈائلیکٹ کہتا ہے، لسان کہتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو میں کہہ رہا تھا
کہ یعنی سریانی حروف ہجا کو جوڑ کر لکھا تو جائے گا محمد، جبکہ اس بنت کا تلفظ، اس کا پروناؤنسیشن کیا ہوگا؟ یسوع۔ آپ لکھ رہے ہیں محمد، کیونکہ محمد کے جو حروف ہیں وہ کہاں سے لیے گئے؟ سیریاک سے، سریانی زبان سے لیے گئے، کیونکہ عربی لسان کے کوئی حروف تو تھے نہیں، تو وہ لیے گئے ہیں کہاں سے؟ سیریاک سے۔ وہ جو جب لکھا جا رہا ہے تو یسوع ہے، یسوع کو لکھا جائے گا کہ اس کی شکل کیا بنے گی؟ اس کی شکل وہی بنے گی جو عربی زبان میں محمد کی ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں بات کو؟ تو اس کا نچوڑ یہ نکلا کہ لفظ محمد اپنی اصل اور ٹکسال کے اعتبار سے کوئی اور نہیں بلکہ قرآنی لسان کا عیسیٰ ہے۔ آپ سمجھ رہے بات کو؟ بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ دیکھیں، یعنی یہ جو میں نے یہ بات جو پیش کی، محمد جس بنت کا تلفظ ہے وہ اصل میں یسوع ہے۔ تو اس بات کا نچوڑ یہ نکلا کہ لفظ محمد اپنی اصل اور ٹکسال کے اعتبار سے کوئی اور نہیں بلکہ قرآنی لسان کا عیسیٰ ہی ہے۔ اب اور آگے چلتے ہیں۔ اہل اسلام اپنے مزعومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بھئی اہل اسلام نے جس شخصیت کو لے کر یہ زعم کیا ہے کہ وہ نبی ہیں، ٹھیک ہے، میں ان کا احترام کروں گا، ان کے عقیدے کا بھی احترام کروں گا، لیکن ہر چیز کو جانچنا پرکھنا یہ میرا کام ہے۔ یعنی جن بنیادوں پر جس شخصیت کو نبی کہا گیا ہے، ان بنیادوں کو پرکھنا، ان کو جانچنا، ان کو کنگھالنا یہ میری ذمہ داری ہے، یہ میرا کام ہے، اور میں اپنا کام کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اہل اسلام اپنے مزعومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو جائز اور معیاری ٹھہرانے کے لیے ہمیشہ سے سورت الصف کی آیت نمبر 6 کا سہارا لیتے آئے ہیں۔ سورت الصف قرآن کی ایک سورت ہے، سورت الصف، صف کی آیت نمبر 6 کا سہارا لیتے آئے ہیں، اور یہ باور کراتے آئے ہیں کہ اس آیت مبارکہ میں جو کچھ آیا ہے وہ فی الواقع ان کے مزعومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تائید اور توثیق میں ہیں۔ یعنی وہ ایسا سمجھتے ہیں، یہ سمجھاتے آئے ہیں صدیوں سے کہ اس آیت میں جو کچھ آیا ہے وہ ہمارے نبی کے فیور میں ہیں، یعنی اس آیت کی بنیاد پر ہمارے نبی کی نبوت ثابت ہوتی ہے۔ ان کا اپنا دعویٰ ہے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا دعویٰ ہے۔ تو چلیے آئیے اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہیں، ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے متعین طور پر ان کے معنی و مفہوم کا جائزہ لیتے ہیں، اور کرتے ہیں کہ بھئی جو دعویٰ کیا جاتا ہے، جو ہے جس کو یہ سمجھا جاتا ہے کہ جو ہے اس آیت سے ان کے اس عقیدے کی تائید و توثیق ہو رہی ہے، تو ٹھیک ہے، بہت اچھی بات ہے۔ تو ہم علمی طور پر یعنی اس آیت کریمہ کے ایک ایک لفظ کو پڑھتے ہوئے متعین طور پر ان کے معنی و مفہوم کا جائزہ لے لیتے ہیں۔ وہ آیت کیا ہے؟ وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَدُ فَلَمَّا جَاءَهُم بِالْبَيِّنَاتِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ اس کا ترجمہ یا پھر اس کے لفظوں کی جو ہے جو ترجمانی ہے وہ اس طرح سے، اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا کہ اے بنی اسرائیل، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو کچھ میرے ہاتھوں میں ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے نکرہ رسول کی۔ یہ رسول جو ہے معرفہ نہیں ہے، نکرہ ہے۔ یہ بات غور کرنے لائق ہے کہ یہ رسول نکرہ ہے، ایک ایسے نکرہ رسول کی جو آئے گا میرے بعد، جس کا وصف ہوگا احمد۔ جس کا وصف کیا ہوگا؟ اسم کا مطلب نام نہیں ہے، اسم کا مطلب ہوتا ہے وصف۔ بالکل اسی طرح سے قرآن مجید میں المسیح کے لیے اسمہ المسیح،
یعنی عیسیٰ اصل میں اس شخصیت کا نام ہے اور المسیح اس شخصیت کا وصف ہے. اور المسیح کے ساتھ جو لفظ قرآن میں آیا ہے وہ اسمہ، یعنی اس کا اسم کیا ہوگا؟ المسیح. اس المسیح کا اسم کا مطلب نام نہیں ہوتا، اسم کا مطلب ہوتا ہے وصف. اسم کا مطلب وصف. اسی طرح سے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى، یعنی اللہ کے بہت سارے اوصاف ہیں. اللہ کے بہت سارے نام نہیں ہیں، اللہ کے بہت سارے اوصاف ہیں. تو میں کہہ رہا تھا کہ بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں، تصدیق کرنے والا ہوں اس کا جو کچھ میرے ہاتھوں میں ہے، اور بشارت دینے والا ہوں ایک ایسے نکرہ رسول کی جو آئے گا میرے بعد، جس کا وصف ہوگا احمد. پس بینات کے ساتھ جب وہ آ گیا ان کے پاس، یعنی کن کے پاس؟ بنی اسرائیل کے پاس. فلما جاءہم کہہ رہا ہے قرآن، کیا کہہ رہا ہے؟ جاءہم. فلما جاءہم کا مطلب پس جب وہ آ گیا ان کے پاس، تو انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ بنی اسرائیل نے کہا. تو انہوں نے کہا یعنی بنی اسرائیل نے کہا کہ یہ تو ایک کھلا جادو ہے. تو یہ وہ آیت ہے سورۃ الصف کی آیت نمبر 6 اور اس کا ترجمہ یا اس کی جو ہے اپنی سادہ زبان میں ترجمانی. اچھا اب دیکھیں ذرا تو غور کیجئے کہ اس آیت جلیلہ میں حرف ندا کے ساتھ بنی اسرائیل کو خطاب کیا جا رہا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ یعنی اس آیت جلیلہ میں حرف ندا کے ساتھ بنی اسرائیل ہی کو خطاب کیا جا رہا ہے، اور پھر لفظ احمدو سے متصف آنے والا جو نکرہ رسول تھا وہ خود بھی بنی اسرائیل ہی میں آ چکا تھا، آنے والا نہیں تھا، آ چکا تھا. فلما جا کیا ہے؟ یہ فعل ماضی ہے، یعنی پس جب وہ آ گیا ان کے پاس، پس جب وہ آ چکا ان کے پاس، یعنی آنے والا نہیں ہے، آ چکا. یعنی اسی ایک آیت میں اس احمد جو جس رسول کا وصف ہے وہ اس بنی اسرائیل کے پاس آ چکا. بات ختم ہو گئی. یعنی ایک ہی آیت میں اس کے آ چکنے کا. اب آپ دیکھیں اس پر ہم اس پر غور کر رہے ہیں. تو جس پر بنی اسرائیل نے کہہ دیا تھا کہ یہ تو ہے ایک کھلا جادو، یہاں قابل غور بات یہ ہے کہ عیسیٰ ابن مریم کے ذریعے نہ صرف یہ کہ اس رسول کی بشارت دی جا رہی ہے، بلکہ اسی آیت میں اس رسول کے بنی اسرائیل ہی میں آ چکنے کی ہمیں خبر بھی دی جا رہی ہے. آپ کو سمجھ آئی بات میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یعنی اس میں صرف آنے کی بات نہیں، آ چکنے کی خبر بھی دی جا رہی ہے، کیونکہ وہ بات کیا ہو رہی ہے بنی اسرائیل سے، اور بنی اسرائیل ہی میں اس کے آ چکنے کی اسی آیت میں خبر بھی دی جا رہی ہے. چنانچہ اس آیت کریمہ کا دو ٹوک اور فیصلہ کن مطلب یہ نکلا کہ لفظ احمدو سے متصف آنے والا جو نکرہ رسول تھا وہ خود بھی بنی اسرائیلی تھا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ وہ خود بھی بنی اسرائیلی ہی تھا. عرب سے تعلق رکھنے والا وہ کوئی بنی اسماعیلی رسول ہرگز نہیں تھا. بنی اسماعیلی رسول نہیں تھا. ارے بھائی وہ تو بنی اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، بنی اسرائیل ہی میں آیا، بنی اسرائیل ہی نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے. یعنی یہ آیت کل ملا کر بنی اسرائیل ہی سے متعلق ہے، اور وہ جو احمدو سے متصف جو رسول آنے والا تھا وہ آ چکا انہی کے پاس، کیونکہ فعل ماضی میں اس کے آنے کی بات کی جا رہی ہے. المختصر یعنی ہم بریف میں جو ہے یہ بات اب ہم کہتے ہیں کہ اہل اسلام اپنے مزعومہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو صحیح الجواز ٹھہرانے کے لیے اس آیت مبارکہ سے جو استدلال کرتے آئے ہیں وہ اپنے آپ میں باطل بھی ہے اور بے بنیاد بھی ہے. باطل بھی ہے ان کا استدلال، اہل اسلام کا استدلال اس آیت کو لے کر جو کچھ ہوتا تھا وہ اپنے آپ میں باطل بھی ہے اور بے بنیاد بھی ہے.